नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। और नाज़रीन आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में। आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है मौत के बाद ज़िंदगी। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने मौत के बारे में जाना, मौत की हकीकत के बारे में जाना, कब्र के हालात के बारे में जाना, आलम बरज़ख के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे मौत के बाद की ज़िंदगी पर। नाज़रीन, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारी ये ज़िंदगी है वो बस यहीं तक महदूद है, इसी दुनिया तक महदूद है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जब एक मुसलमान, उसका ईमान है, उसका अक़ीदा है कि जहाँ वो दूसरी चीज़ों का यकीन कामिल करता है, वहीं उसे इस बात पर भी एतमाद है, यकीन है, और ये उसके ईमान का हिस्सा है कि जो उसकी ज़िंदगी है वो इस दुनिया में यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मौत के बाद एक दोबारा ज़िंदगी उसे मिलेगी और जज़ा व सज़ा का फ़ैसला होगा, और उसके बाद उसके हिस्से में या तो आराम और आसाइश होगा जन्नत की सूरत में, या फिर अजाब होगा जहन्नम की सूरत में। इमाम मुफस्सल में एक मोमिन इन्हीं बातों का इकरार करता है जब वो ये कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। तो इंसान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर उसकी नज़रों के सामने नहीं हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग इन चीज़ों का इनकार करते हों, लेकिन एक मोमिन का कामिल अक़ीदा है, यकीन है कि जहाँ वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करता है, वहीं वो उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, तक़दीर पर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अल्लाह की तरफ से है। और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, तो मरने के बाद दोबारा जो उठाया जाना है, ये जो एक नई ज़िंदगी इंसान को मिलेगी और उसके बाद उसका हिसाब किताब होगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसी पर इंशाअल्लाह आज हम मौलाना साहब से गुफ्तगू करेंगे, और इकबाल के इस शेर के ज़रिए मौलाना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज में इकबाल ने कहा है कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। तो ये जो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, दर हकीकत ये एक तमहीद है, ये एक दीबाचा है हमारी किताब हयात का, एक इब्तदाई चैप्टर है। जबकि हम देखते हैं कि एक लंबी ज़िंदगी इंसान की है जो न जाने कितने हज़ारों साल, करोड़ों साल पर मुहित है। इंसान की जो अक्ल है वो उसका अहाता नहीं कर सकती, तसव्वुर नहीं कर सकती कि न जाने वो ज़िंदगी उसके बाद कितने बरसों की है। तो ये जो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें इंसान क्यों उस ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता है, गौर व फिक्र नहीं करता है, तैयारी नहीं करता है, या हम अपने बच्चों को उसके बारे में क्या बताएं जबकि हम खुद उस ज़िंदगी को फरामोश कर बैठे हैं। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, ये दुनिया की ज़िंदगी एक मुक़दमा है, और इसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी है वो एक लाफ़ानी और लामहदूद ज़िंदगी है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर जो हमें भेजा है वो हुस्न अमल के लिए और जांचने के लिए, परखने के लिए भेजा है, ताकि बंदा इस दुनिया में रह करके आमाल की खूब तैयारी कर ले और अपने आप को आमाल सालिहा से मुज़य्यन कर ले। ये दुनिया आखिरत की खेती है। इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा करेगा वैसा आखिरत में पाएगा, और मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, ये तो हमारे बुनियादी अक़ाइद में से है और ईमानियात में से है। आज हम तमाम लोग इस बात से गाफिल हैं कि क्या हमें दोबारा मरने के बाद ज़िंदा भी होना है, क्या हमें अपने किए का हिसाब किताब भी देना है, क्या हमें अच्छे और बुरे आमाल का बदला भी मिलना है। हर कोई ख्वाब में मस्त है, और कोई बेदारी नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, और कोई आखिरत की तैयारी नहीं है हमारे पास में। और जिसको देखिए वो शख्स बस इसी दुनिया को बनाने में लगा हुआ है, दुनिया ही को असल ज़िंदगी समझ रखा है और असल घर समझ रखा है। इसी के तामीर में, इसी के तोज़ी में, इसी को अच्छा करने में, इसी को अच्छा बनाने में लगा हुआ है, और आखिरत की फ़िक्र में, आखिरत की तैयारी में
نہیں لگا ہوا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم شاید فراموش کر دیتے ہیں آخرت کو، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، کر لیں گے نیک کام، جبکہ یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ اگلی سانس بھی ہمارا مقدر ہے یا نہیں۔ تو ہم نے کیا رکھا؟ جب انسان سفر کی تیاری کرتا ہے تو نہ جانے وہ کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہر طرح کی چیزیں، ہر سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے زاد راہ کے طور پر کہ یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ بھول جاؤں۔ لیکن اس سفر پر جو کہ ابدی سفر ہے، ایسا سفر ہے کہ جس سے لوٹنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہم شاید سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بس ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب ہے۔ خود یہود یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں تو عذاب چھوئے گا بھی نہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، دلارے ہیں، اس کے بیٹوں جیسے ہیں۔ تو آخرت کی زندگی پر ایک جو تشکیک کا پہلو ہے، یہاں ہم چاہیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے بتا کہ تو مرنے کے بعد کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم یقین نہیں کرتے اس بات پر؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے، کلا بل یطمئن قلبی۔ تو وہ واقعہ بیان کیجیے مولانا صاحب۔ اصل میں ہر زمانے میں اس طرح کے خیالات کے لوگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے ہیں جن کو بعث بعد الموت کے اوپر شک تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، انہیں یقین ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین کے لیے اور مشاہدے کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کیا ربی ارنی کیف تحیی الموت، کہ میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے اور ان 4 پرندوں کو پہلے اپنے سے مانوس کر لیں، اس کو ذبح کر لیں، اور ذبح کرنے کے بعد میں پھر ان کی بوٹیاں کر لیں اور خوب باریک کر لیں اور اس کو آپس میں گڈمڈ کر لیں، ملا لیں، تاکہ یہ تمیز باقی نہ رہے کہ یہ بوٹی کس پرندے کی ہے، بوٹی کس پرندے کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک مرغ تھا اور ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو لیا ہے اور ذبح کیا ہے، ذبح کرنے کے بعد میں اس کو گڈمڈ کیا، ملایا ہے، ملانے کے بعد میں اس کے حصے بنا کر کے رکھ دی، کسی کی سر کہیں پہ رکھا اور پر کسی کہیں پہ رکھا، ٹانگیں کہیں پہ رکھی، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے فرمایا کہ بھئی زندہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے۔ وہ بوٹیاں جن پرندوں کی تھی، وہ پرندوں کی بوٹیاں وہاں سے اٹھتی گئیں اور آپس میں جڑتی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اس بات کی درخواست کی تھی وہ اسی لیے درخواست کیا تھا کہ تاکہ ہم کو عین الیقین ہو جائے اور مشاہدے میں ہو جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ بخت نصر کے وہ قیدی تھے، جب وہاں سے ان کو رہائی ملی ہے اور واپس آنے لگے ہیں تو راستے میں دیکھا ہے کہ ایک ویران بستی ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا اس بستی کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا اور کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دیا، اور موت ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے 100 سال تک کے لیے ان کو موت دے دیا۔ اس درمیان میں بخت نصر جو وہاں کا بادشاہ بنا ہوا تھا، بیت المقدس کو اس نے پامال کر دیا تھا اور شہر کو ویران کر دیا تھا۔ جب عزیر علیہ السلام پر موت واقع ہوئی ہے اور ان کا جو سواری کا گدھا تھا اس پر بھی موت واقع ہو گئی ہے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، اس درمیان میں وہاں کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو تقریباً 100 سال کے بعد میں ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا گدھا ہے جس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، تمہارا جو کھانا ہے یہ بالکل سڑا ہوا نہیں ہے، اور جیسے جو کا توں ہے بالکل فریش موجود ہے،
اور تمہارا یہ گدھا تمہارے سامنے مرا ہوا پڑا ہوا ہے، میں تمہارے سامنے اس کو زندہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ہی اس گدھے کو زندہ کیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ رب العزت جس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ جب پیدا کرے گا تو اس کے لیے پیدا کرنا اور آسان ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور اب دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں کتنی بڑی دلیل موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک گدھا جی جو دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اور وہ کھانا جو کہ پہلے گل سڑ کے خراب ہوتا ہے وہ 100 سال بعد بھی جوں کا توں ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، مظہر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی دیکھیے کہ وہ 7 لوگ جو بادشاہ کے خوف سے جا کر ایک غار میں سو گئے تھے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 300 سال کے بعد شاید وہ جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں۔ کتنی مملکتیں آتی ہیں، کتنی بادشاہتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور وہ اس دور کے سکے لے کر جب کھانا لانے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آج سے کئی صدیوں پرانے یہ سکے ہیں، تو یہ چلتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح 300 سال تک سلائے رکھا تھا، کروٹیں بدل بدل کر، پھر ان پر نیند طاری کر دیتا ہے، اور وہ نہ جانے قیامت تک سوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن انسان خواب غفلت سے بیدار تو ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عاص بن وائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی ہڈی تھی، اس نے اس ہڈی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، یوں مسئلہ چورا بنایا، پھونک مار کر اسے ہوا میں اڑا دیا، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور سورہ یاسین کی آیات اتاری۔ وہ آیات بیان کریں مولانا صاحب۔ اللہ رب العزت نے جس آیت میں اس عقیدہ مستحکم کو بیان کیا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ عاص بن وائل نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ان ہڈیوں کو مسلا، اور مسلنے کے بعد میں پھونکوں سے اس کو اڑا دیا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ کون اس ہڈی کے اندر جان ڈالے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی آپ اس عاص بن وائل کو کہہ دو، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کے اندر جان ڈالی تھی، روح ڈالی تھی، اس کو پیدا کیا تھا، اور جس اللہ رب العزت کو اول دن پیدا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العزت کو اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی تکلیف اور کوئی تعب اور تھکان نہیں ہوگی۔ آپ اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک کوئی کپڑا ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، یا کوئی اور بھی چیز ہے جو مارکیٹ میں آئی ہے، وجود پذیر ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اس کا ایک پیٹرن تیار ہوا ہے، اور جب پیٹرن بنا ہے اور وہ چیز مارکیٹ میں آئی، اس کا خوب چلن ہوا، لوگوں نے اس کو خوب استعمال کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مرور ایام کی بنیاد پر وہ چیزیں لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ 10 سال کے بعد میں، 20 سال کے بعد میں اسی چیز کا چلن پھر دوبارہ ہو جائے، یا اسی چیز کا آرڈر دوبارہ آ جائے، پھر آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ کو یہ چیز بنانا ہے، یہ سمپل ہے، یہ آرڈر ہے آپ کے پاس میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ منع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس کو پہلے بنا چکے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں تجربہ ہے۔ جس اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب کچھ بھی نہیں تھا وجود بخشا ہے، تو وجود بخشنے کے بعد اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کو اپنے زبان گوہربار سے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی کوئی تمثیل اگر دنیا کے اندر ہے تو آپ بیان فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کبھی اپنی کھیتیوں کی طرف نہیں گئے ہو، اپنے باغات کی طرف نہیں گئے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول گیا ہوں، اور میں کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا؟ ایک موسم وہ آتا ہے جو خزاں کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا موسم ہوتا ہے، اس خزاں کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، گھاسیں سوکھ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب وہی موسم بہار آتا ہے تو اللہ رب العزت ننھی ننھی کوپلیں زمین سے گھاسوں کے نکالتے ہیں، اور درخت جو ہی بالکل سوکھا اور ٹن پڑا ہوا تھا اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، پتے آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں غور کرو، اللہ رب العزت
جس درخت کے اندر ہریالی لا سکتا ہے، سوکھے ہوئے پتوں کے ختم ہونے کے بعد میں ہرے پتے اس میں لا سکتا ہے، سوکھی ہوئی گھاسوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ اس کے اندر ہریالی لا سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت بدرجہ اتم اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے اور زندہ کرے، اس کے اعمال کا ان کو بدلا دے۔ بالکل مولانا صاحب، اور بہت سخت وہ دن ہوگا جب ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی شخص ہوں گے جو یہ کہیں گے امتی امتی۔ تمام انبیاء بھی یہ پکاریں گے نفسی نفسی، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی اپنے بارے میں سوچے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی۔ اس وقت ہم آج یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کیوں ان کے لیے قیامت کے دن خدا نخواستہ رسوائی کا سامان بن جائیں، ان کے لیے شرمساری کا سامان بن جائیں؟ کیوں نہیں اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آپ بھی طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں، میں بھی گزری ہوں، ہمارے ناظرین بھی گزرے ہوں گے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خوب دل لگا کر پڑھیں، بہت اچھا پرچہ دیں، اور تاکہ جب جس دن رزلٹ آئے تو والدین کا سر فخر سے بلند ہو، اساتذہ خوش ہوں۔ ایک استاد کی عزت سے زیادہ یہ ان کی نظر میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے استاد کا سر نیچا نہ ہو، ان کی ایکسپیکٹیشن، ان کے توقعات سے بڑھ کر ہماری کارکردگی ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات پر ان کی امت کیوں نہیں اترتی ہے؟ ہم نے اور دنیا داروں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم اس دنیا کے اندر، اور آخرت کو بالکل بھلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جبکہ یہ عقیدہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات ہونی ہے۔ اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، اگر ہمارے اعمال بیکار ہوں گے، ہم نے اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر رکھا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، اور ذلت و رسوائی سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تمام امتیوں کا، تمام اہل ایمان کا اور تمام قوموں کا، پوری دنیا کا یہ اولین فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مرصع کریں، مزین کریں، تاکہ قیامت کے دن رسوائی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسوائی سے بچائیں، اس لیے کہ ہم امتی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہو۔ بالکل مولانا صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ 2 کالرز ہیں، شاہد اور عشرت۔ عشرت صاحبہ تھوڑا سا انتظار، شاہد بھائی سوال بتائیے۔ شاہد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی ہمارے 3 بچے ہیں۔ جی 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 سن رہے ہیں؟ جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے شاہد بھائی۔ ہاں بند ہے۔ جی جی آپ کے 3 بچے ہیں؟ ہاں 2 بیٹے 1 بیٹی۔ شاہد بھائی آپ نے ٹی وی کی آواز کم نہیں کی ہے، آواز کی گونج یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو جلدی سے اپنا مسئلہ بیان کر دیں، ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ عشرت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ہم نے فون کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عشرت فاطمہ۔ جی ہاں تو آپ میرا فون نہ کاٹیے گا، آپ سے درخواست ہے، پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب ہمارے لیے اور مظفر کلیم ہمارے شوہر کا نام دونوں لیے یہ دعا کرے کہ ہم دونوں کے دل میں اللہ پاک محبت ڈال دے۔ آمین آمین۔ جی ہاں دونوں دل میں محبت ڈال دے، اس کی میرے لیے دعا کریں گے۔ اور کیا نام ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ خواب رات میں دیکھا تھا، آپ سے بتایا تھا اپنے شوہر کے بارے میں کہ جو کمرے میں رہتے موبائل ہر وقت چلاتے، ہم کو نہیں آنے کی اجازت دیتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رات میں ایک دن خواب پھر دیکھا دوبارہ کہ میری شادی ہو رہی ہے، 24 سال میں شادی ہو رہی ہے، اور میری بہن ناک میں نتھیا پہنا رہی اور درد ہمارا ہو رہا تو قریب تھوڑی تو درد ہوگی ہی، یہ ہم نے خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا پھر۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا ایک خواب ہی ہم شامل کر پائیں گے۔ 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، خورشیدہ اور شمع۔ شمع صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ خورشیدہ صاحبہ سوال بتائیے۔
جی مطلب جمعے کے دن جو فرض نماز واجب ہے لوگوں پر، عورتوں کے اوپر. جمعے کی نماز عورتوں پر؟ جی جمعہ واجب. ٹھیک. شمع صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے میم کہ میں جو ہے یہاں پہ ہریانہ میں رہتی ہوں، یہاں پہ دین اسلام نہیں ہے، اور اس کے مطابق میرے شوہر کے اندر تھوڑا دین اسلام کم ہے. تو میں مولوی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے آدمی کے اندر دین اسلام آ جائے اور وہ یہاں سے نکل کے اسلام کے بیچ میں رہنے لگے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تو میری بہترین رائے یہ ہے ان کے لیے کہ ایک معمول بنا لیں گھر میں کسی دینی کتاب کے پڑھنے کا، سننے اور سنانے کا. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں جیسے آپ لوگ بیٹھتے ہیں گھر کے معاملات میں ڈسکس کرتے ہیں، ایسے ہی 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک کتاب فضائل اعمال وغیرہ لے لیں جس میں دین کی موٹی موٹی باتیں اور دین سے ترغیب، اسلام سے ترغیب، صحابہ کرام سے ترغیب، اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کو 10 منٹ کے لیے آپ خود پڑھیں، خود بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں، اپنے شوہر صاحب کو بھی سنائیں. تو انشاءاللہ جب سنیں گے تو وہ دین کی طرف، اسلام کی طرف اور دیگر مرضیات رب و رسول کی طرف وہ راغب ہوں گے انشاءاللہ. جی جمعے کی نماز کے بارے میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گے. ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز؟ جمعے کی نماز پڑھیں. جی. عشرت صاحبہ کا سوال آپ نے سنا مولانا صاحب، ان کا مسئلہ بھی آپ بھی جان رہے ہیں کہ شوہر سے تھوڑی ناچاقی چل رہی ہے، بلکہ شوہر کے دل میں ان کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اب جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اولاً تو اپنے شوہر کے لیے جو ایک وظیفہ بتلایا گیا تھا آپ کو، یا واجد 111 مرتبہ، اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پلاتے رہیں. اور دوسرا مسئلہ جو ہے خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور انسان اس طرح کی باتوں کو سوچتا رہتا ہے، تو کبھی کبھی جو باتیں دل میں سوچی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، جس کو خاطر کہا جاتا ہے. اور یہ خاطر بھی خواب کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. حاجز ہے، خاطر ہے. تو خاطر بھی ایک خواب کی قسموں میں سے قسم ہے. انسان جو چیزیں دل میں سوچا ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ اس کے خواب کے اندر وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو یہ کریں کیا؟ اس کے لیے علاج یہی ہے کہ یا واجدو 111 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے دم کر کے ان کو پلائیں اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعا کریں. جی بہت شکریہ. ثنا فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ مولانا بتاتے ہیں عبداللہ طارق صاحب کی دعا پڑھے، تو میں نے پڑھا ہے، بیچ میں 2 بار اس سے آئے مگر دیکھ کے چلے گئے، کچھ جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ثنا. ممتاز کا سوال لے لیں. ممتاز سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ اب دنیا میں ایسا ہے، میں 3 بیٹیاں ہوئے میرے، میں بیوہ ہو گئی. بیوہ ہوئے تو دنیا والے کیا چاہ رہے ہیں کہ بیوہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کو بیوہ ہونا گناہ ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. سماجی مسئلہ ہے مولانا صاحب. بیوہ ہونا کیا گناہ ہے؟ یا کوئی عورت جان بوجھ کر نہ بیوہ ہوتی ہے نہ وہ طلاق پسند کرتی ہے، لیکن سماج اسے کیوں چھوٹ سمجھنے لگتا ہے؟ کیوں؟ موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے. کب کس کو مارنا ہے، کب کس کو زندہ کرنا ہے، یہ سب اس کے قبضے میں ہے. اور بیوہ ہونا اگر کوئی جرم ہوتا تو نبی علیہ السلام سب سے پہلی بیوی جو خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں، ان کو اپنے عقد کے لیے منسوب نہ کرتے اور ان سے آپ نکاح نہ کرتے. بیوہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس سماج کی اپنی غلط سوچ ہے. سماج کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا سدھار کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی دیکھیے کہ وہ تو بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی زیادہ خبرگیری کرتے تھے. تو ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے. ثنا کا سوال یہ ہے کہ بدعا انہوں نے 2 مرتبہ یہ عمل کیا جیسے کہ بتایا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ رشتے آئے، دیکھ کر چلے گئے، بات نہیں بنی. دیکھیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے جو عمل آپ کر رہی ہیں اس کو عمل کرتے رہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا عمل اور ملا لیں. یا لطیف ہو، اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 بار، اور 300 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو اپنی بچوں کو خیال میں لا کر کے پڑھیں. جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی
میرا ایک سوال یہ ہے، یہ جو رشتوں کے لیے بتاتے ہیں تو یہ سب لوگ بتاتے ہیں رشتوں کے لیے، اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو یہ اپنا اس طرح بتانا چاہیے اپنا، جیسے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے رشتے نہیں ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کو، اپنا ایڈریس بھی تو تھوڑا بہت دے دینا چاہیے تو آپ کا کچھ مسئلہ حل بھی ہو جائے. اور ایک ہمارے ایسا ہے داماد ہمارے لگتے وہ 15 دن سے غائب ہو، اس کے لیے دعا یا درود کچھ بتائیے گا آپ. ٹھیک ہے بہن، آپ کی دونوں باتیں ہم تک پہنچ گئیں، تھوڑا سا انتظار. آپ ہی کی ہم نام اور بھی ہیں. جی شاہدہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے. بہن اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا سوال بتائیے. ہاں جی ہیلو. ہاں ہاں سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہدہ صاحبہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو قبر میں سے آدمی اٹھائے جائیں گے تو وہ ان کی کیا آنکھیں سر پہ لگی ہوں گی؟ ہمیں تقریر میں جو اجتماع کرتی ہوتے انہوں نے بتایا کہ مرنے کے بعد جو قبر میں سے اٹھیں گے تو آنکھیں ہماری جگہ نہیں رہنے کی، ہماری آنکھیں سر پہ لگ جائیں گی جو ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں. کیا ہوگا مولانا صاحب؟ ہاں میرے دل میں یہ وہم بہت رہتا ہے. بالکل بالکل غور سے سنیں، یہ بات ہمارے لیے بھی نئی ہے. جی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بچے مکان بنا رہے تھے، پتہ نہ اللہ کا کیا حکم ہوا، بنتے بنتے آدھا بن کے رہ گیا. اللہ انشاءاللہ ضرور مکمل کرے گا. ٹھیک ہے بہن، پہلے تو آپ کے پہلے سوال کی جانب آئیں گے. جی مولانا صاحب مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں کہ آنکھیں سر پہ لگا دی جائیں گی یا پیشانی یا پیچھے لگا دی جائیں گی. آنکھیں جہاں پر ہیں وہیں پہ رہیں گی، لیکن وہ کیفیت اس طرح وہ بے چینی کے اندر کوئی کسی کی طرف غور نہیں کرے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی سامنے موجود ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کے سامنے ہی ہیں، لیکن بھائی میں نے دیکھا نہیں آپ کو، میں دھیان نہیں گیا آپ کی طرف، وہ کسی اور خیال کے اندر مگن تھا، کسی اور طرف متوجہ تھا. بندہ سامنے ہوتا ہے لیکن سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. اس طرح کی کیفیت ہوگی ان شدائد کی وجہ سے، اس طرح وہ بے چینی کی وجہ سے. اور اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ گفتگو جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے وہ مادرزاد برہنہ. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہوں، انہوں نے یہ سمجھ لیا. مکان مکمل ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا؟ اس کے لیے تو توبہ استغفار بھی کر لیں اور کچھ صدقہ نکال دیں اللہ کے نام پر، اور استغفار، درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ایک تسبیح مکمل کر لیا کریں روزانہ. جی نعیم بھائی فرمائیے سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ماشاءاللہ جان ہے. جی اور میری نا طبیعت خراب رہتی ہے ہر وقت، کسی نے میرے پر جنات بتائے ہیں تو اس میں میری رات کو بہت پریشان رہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میری طبیعت ذرا ٹھیک ہو جائے، نماز بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ شفا دے. اگلی کالر رخسار ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن مجھے اپنے لیے دعا کرانی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں سب بیمار ہیں، میرے میاں، میں اور میرا بچہ بڑا بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے اور زیادہ، سمجھے وہ غلط اس میں پڑ گیا ہے، سمجھے نشہ وشا کرتا ہے. اور اللہ پاک سے بس یہی دعا کرانی ہے کہ ہم لوگ سب صحیح ہو جائیں. میں فجر سے کی نماز پڑھتی ہوں، ظہر کی پڑھتی ہوں، مگر عشاء تک میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ بس مجھے بس دعا کر دیجیے ایسی کہ میں عشاء میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دوں. ایک آدھ دن پڑھتی ہوں، مطلب اتنا کام کرتی ہوں گھر کا کہ میں تھک جاتی ہوں. عشاء کی نماز میں میرے اور مجھے پیروں کی بھی پرابلم ہے کہ میرے پیر پھوٹ جاتے ہیں، ہاتھ پھوٹ جاتے ہیں، ان میں گٹھیا کا مرض ہے. مگر بس یہ ٹھیک ہے بہن. انیسہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، پہلے شائستہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے. ہلو جی فرمائیے شائستہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا مطلب کہ میری والدین بہت پریشان رہتی ہے، میری بالکل ہی محبت نہیں ہے انہوں میں. اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے میری شادی ہے، مطلب کہ آسانی فرمانے کے لیے کوئی دعا ہو. ٹھیک ہے، آپ کے دو مسئلے ہیں. آپ اپنی شادی کے لیے کوئی دعا چاہتی ہیں کہ آسانی سے ہو جائے انشاءاللہ، اور آپ کی بہن اور ان کے شوہر کے درمیان محبت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نشہ کرتے ہیں ہمارے بہنوں جو ہے. نشہ کرتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل بہت پریشان رہتی ہے وہ. پریشانی کی بات ہی ہے بہن، ظاہر سے بات ہے، نشہ زندگی تباہ کر دیتا ہے. تھوڑا سا انتظار. انیسہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی انیسہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. نشہ کرتے اور ایسا ہمارے گھر میں ہمیشہ بچے بیمار رہتے, بچے دین کی تعلیم زیادہ نہیں کرتے. آپ نے جو سب سے پہلے بات کہی وہ کس کے بارے میں کہی؟ کون نشہ کرتا ہے؟ ہمارے شوہر. انا للہ. مولانا صاحب یہ نشے کی لت کب چھوڑے گی انسان کو؟ دیکھیے یہ تو ام الخبائث ہے, گھر میں ایسا الخبائث ہے, بات بھی نہیں اور جی اس سے دنیا بھر کے جرائم اور کرائم اور گناہ اس سے رونما ہوتے ہیں, پنپتے ہیں. اور ایک ایسا گناہ ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور نشے میں آدمی کیا بول جائے, کیا کہہ جائے. بہت سے لوگ نشے میں اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دیا کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. مال اوپر سے ضائع ہوتا ہے, صحت کو نقصان ہوتا ہے. تو میری بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ اس نشے کی لت کو چھوڑیں اور اس سے بچیں. اور وہ لوگ جو اس عمل بد کے اندر ملوث ہیں, ان کے ذمہ داروں سے, ان کی بیویوں سے, گھر والوں سے گزارش یہ ہے کہ لفظ یا برو اس کو 200 مرتبہ پڑھیں اور 200 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اپنے شوہروں کو پلائیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں, اللہ رب العزت ان کی سعادت بد کو زائل کرے اور ختم کرے. بچے بات نہیں سنتے یا دین سے غافل ہیں, دین سے دور ہیں؟ اول تو یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما پہلے ہی سے اسی نہج پہ کرنی چاہیے. دین کی باتیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلانی چاہیے. اور میں بارہا کہتا ہوں اس بات کو کہ اپنے گھر کو دینی بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے یہ ہے تعلیم کا ماحول تھوڑا سا وہاں بنا لیں. ایک کوئی دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں, خود بھی پڑھیں اور پڑھ کر کے ان بچوں کو سنائیں. اور کبھی کبھی ان بچوں کو بھی دے دیا کریں پڑھنے کے لیے, تاکہ یہ ہے کچھ پڑھنے کے بھی ذوق پیدا ہو. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے دین کی باتیں سن بھی نہیں پاتے نا. ماحول آپ دیکھ رہے ہیں, نشے کا ماحول ہے, لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے. اسکول جاتے ہیں, اسکول میں اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں. گھر میں آتے ہیں تو گھر میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں. جمعے کی نماز میں وہ جا نہیں پاتے ہیں, اسکول میں ہوتے ہیں تو کہیں سے بھی دین کی باتیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری کی کانوں تک پہنچائیں, دل میں اتاریں سنا سنا کر کے, تب جا کر کے جب جانتے ہیں تو پھر کریں گے کیا بیچارے. مولانا صاحب اس کے لیے پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ ویکلی کوئی ایسا ان کے تعلیم یا تدریس کا کوئی نظام ہونا چاہیے, چاہے وہ مساجد سے متصل ہو, چاہے ایسے سینٹرز ہوں جہاں بچوں کو ہفتے میں 2 دن کم از کم 1 گھنٹے کے لیے ہی دینی تربیت ان کو دی جائے, چاہے وہ تاکہ کم از کم اچھے مسلمان نہیں تو پہلے اچھے انسان بنے, پھر یقینی طور پر اچھے وہ مسلمان بھی بنیں گے انشاءاللہ. عمرانہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ انتظار نہیں کر سکی, معذرت خواہ ہیں. رقیہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی ہمارے گھر میں بہت پریشانی, بیمار سب بہت رہتے ہیں اور ہمارے ایک پلاٹ ہے جو وہ بیچ نہیں پا رہا ہے, بات بنتے بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا نہیں ہے, ذرا بلند آواز میں بتائیے, شروع سے پہلا سوال پہلے بتائیے. ہمارے گھر کے پہلا سوال میرا یہ کہ میرے گھر کے بیماریاں بہت ہوتی ہیں جی, اور جو دوسرا سوال ہے وہ ہمارا ایک پلاٹ ہے جو بک نہیں پا رہا ہے, بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے جی, سب کچھ طے ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ایک اہم سوال یہ تھا شاہدہ صاحبہ کا کہ ان کے داماد تقریباً 15 دن پہلے کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں, کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. جو بھی متعلقین ہیں ان میں سے کوئی ایک صاحب اس عمل کو کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے, فجر کی سنت پڑھ کر کے اسی جگہ پہ بیٹھے, اول آخر درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے فجر کی فرض نماز پڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہ بہت ہی مجرب عمل ہے, اس سے کھوئے ہوئے لوگ واپس آ جائیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. ایک اہم سوال یہ ہے کہ مکان اگر ادھورا رہ جاتا ہے, تعمیر مکمل نہیں ہو پاتی, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے تعمیر مکمل نہیں ہو پا رہی, اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ پیسے کم ہو گئے اور اخراجات بڑھ گئے اور میٹیریل نہیں, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے تو یہ ہے کہ پہلے صدقہ نکال دیں کچھ اللہ کے راستے میں, اور نکالنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور استغفار کی کثرت خوب کریں. انشاءاللہ العزیز یہ رکے ہوئے بھی کام چل پڑیں گے اور مکان کے تعمیر میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ. سالار بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان پریشانی میں رہتا ہے, بیماری سے نجات پا لیتا ہے, تو ہمارے طرف اس کے اوپر سے ایک مرغا یا انڈا اتار کے پھینک دیتے ہیں اور اسی کو صدقہ بولتے, کیا یہ صحیح ہے؟
दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे मुमकिन मौत जब रूह निकालने के लिए आएंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। ज़ाहिदा साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम जानना ये चाहते हैं कि मेरा लड़का महराजुद्दीन अंसारी है, वो 1 रुपया का काम नहीं करता है। हम मौलाना साहब से बोलते हैं तो वो कोई दुआ बता नहीं रहे हैं। थोड़ा उनसे दुआ करने के लिए बोलिए और कोई दवा बताए कि हम भी अपने घर पे पढ़ सकें। बहन ये बताइए, लड़के की उम्र क्या है? अरे 26 साल है भाई, 26 साल है, लेकिन 1 रुपया का काम नहीं करता है, काम में उसका दिल ही नहीं लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, थोड़ा सा इंतजार। सवालात कई हैं मौलाना साहब, बारी बारी आ रहे हैं आपकी तरफ। पहला सवाल बहन ने बताया कि उन पर आसेबी असरात हैं, बीमार रहती हैं, तो आसेबी असरात दूर किस तरह की जाए? जैसे वो कहती है कि शायद किसी जिन का साया है। देखिए, मशवरा तो उनसे ये है कि पास में कोई अगर आलिम दीन वगैरह हो, जिनके पास में इल्म और अमल हो इस ताल्लुक़ से, तो उनसे राब्ता कर लें और उनसे इलाज कराएं। जी, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही हैं। जैसे रुखसार ने कहा कि घर में सब के सब बीमार हैं, तो सबके सब एक साथ कैसे बीमार होते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बीमारी भी ये भी अल्लाह की तरफ से है, सेहत भी अल्लाह की तरफ से है, और इसके लिए वो तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, सदका निकालें। सदका निकालने के साथ साथ अगर कोई दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो, तो या सलाम पढ़ करके उस दवा में दम करें और उसको इस्तेमाल करें। कभी कभी इंसान या कादिरों का भी विर्द कर लें 100 मरतबा, इंशाअल्लाह उससे भी और फाका होगा। कभी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, या मुनासिब धूप, हवा या खुराक वगैरह में बेहतियाती होती है, उस तरफ भी इंशाअल्लाह कभी आपकी तवज्जो ज़रूर चाहेंगे कि आप दिलाएं। पैरों में दर्द की शिकायत है और उन्हें गठिया भी है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, कोई अगर दवा इस्तेमाल करते हैं मालिश वगैरह के लिए, रोगन बर्क़ भी एक आता है, रोगन सुर्ख है, इन सब चीज़ों में अच्छा रिज़ल्ट है इसका, तो उसमें या सलामु 1000 मरतबा पढ़ करके दम कर दें और फिर उसको अपने घुटनों पे उस जगह पे मालिश करें। रुक़ैया साहिबा का सवाल भी यही है कि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, और उसके साथ साथ या अल्लाह, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो मुहलिक बीमारी है, परेशान कुन बीमारी है, तो उसके लिए या अल्लाह का कसरत से विर्द करें। जी, प्लॉट है जो बिक नहीं रहा है। देखिए, हालात तो ख़राब हैं, मार्केट डाउन है, इन तमाम चीज़ों के लिए उसके लिए भी कुछ सदका खैरात निकालें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें उसके लिए। सालार भाई का सवाल है कि जैसे सदक़े को एक अलामती सूरत में कभी कोई ऊपर से चीज़ वार दी जाती है, तो ये वारना ज़रूरी है? देखिए, इसकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बदन से मस किया जाए, उसको टच किया जाए और फिर उसके बाद में उसको माल को किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दिया जाए। जान का सदका अगर आप निकाल रहे हैं तो बस एक नीयत होनी चाहिए कि मैं अपनी जान का सदका दे रहा हूँ, चाहे वो अंडे की शक्ल में हो, मुर्गी की शक्ल में, बकरे की शक्ल में, कैसे भी हो। जी, अब दूसरा सवाल हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे उन्होंने कहा कि मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करते हैं तो आगाज़ कहाँ से होता है? देखिए, मलकुल मौत जब रूह निकालने के लिए आते हैं तो उनके साथ में 2 फरिश्ते और होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, अगर नेक आदमी होता है तो। अगर वो आदमी नेक नहीं होता, बदसूरत होता है, तो बदशक्ल डरावनी शक्ल में वो फरिश्ते होते हैं जो तहद निगाह बैठे हुए होते हैं, और मलकुल मौत जो होता है वो सिराने बैठा हुआ होता है, और रूह जो निकल रही होती है वो पैरों की तरफ से निकल करके आती है और सबसे आखिर में आँख की तरफ आती है, और आँख से सबसे आखिर में निकल करके वो आसमानों की तरफ जाती है, जिससे आँखें उस निकलती हुई और जाती हुई रूह को देखती रहती हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, आखिरी सवाल ज़ाहिदा साहिबा का है। जैसे उन्होंने कहा कि अरे वो 26 साल का है, अब एक माँ के दुख और दर्द को या उसके तअस्सुफ़ को आप उनके आखिरी जुमले से महसूस करिए कि 26 साल हो गई है बेटे की उम्र, वो 1 पैसे की भी अगर कमाई नहीं करता, 1 रुपया भी नहीं कमाता, तो कितनी नालायकी है उस बेटे की, और कितना दुख है, कितना बड़ा अलमिया है उस माँ के लिए जिसने पाल पोस कर उसे 26 साल का कर दिया। मुझे अपने समाज को और मुआशरे को देख करके बहुत ही दुख और तकलीफ़ होता है जब मैं देखता हूँ कि जवां साल बच्चे, हट्टे कट्टे बच्चे आवारा गर्दी करते हैं, घूमते हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई मशगूलियत नहीं, अपने माँ बाप पे बार और बोझ बने हुए हैं वो लोग। ये नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल है, ये नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल है। अगर इसके अंदर बिगाड़ आ जाए, फसाद आ जाए, तो उस कौम को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मैं दर्दमंदाना दरख्वास्त करूँगा अपने नौजवानों से कि
ایک جہد مسلسل اور مسلسل سعی اور کوشش آپ کے اندر آنی چاہیے، تگودو ہونی چاہیے۔ جو آدمی حرمہ نصیبی کے شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پیر کو بیٹھ جاتا ہے تو ذلت و نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کوئی دعا بتا دیجیے اپنے بچے کے لیے۔ محترمہ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد میں یہ آیت کریمہ 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بالکل مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ قدیر بھائی سوال بتائیے۔ قدیر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سوال بتائیے بھائی۔ جی میری بہن کو ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے کہ اپنے کیا ہوتے لیور کے اوپر، کچھ آپ نے بتائیے پالنے کا وظیفہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز پوری طرح پہنچی نہیں، لیکن جہاں تک پہنچی تو آپ نے بتایا کہ شاید ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے۔ جی 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 لیور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ شفا دے اور زندگی دے انشاءاللہ۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی بہن کے لیے، تھوڑا سا انتظار۔ سلطانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو بھائی ہے نا وہ نشہ کا لت لگ گیا، چھڑانے کے لیے کچھ اپائے ہے؟ بہن آپ کی بات ہم تک پہنچی نہیں، دہرائیے اپنی بات۔ جی میرا بھائی ہاں نشہ کا لت لگ گیا، نشہ مطلب ڈرگ۔ جی 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 مولانا صاحب، وہی پرانا درد۔ کیا کہیں اس کے بارے میں، بہت ہی خطرناک اور مہلک مرض ہے یہ، اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سماج میں پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو پہلے ہی نشاندہی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ میں جا رہا ہے، اور یہ جب مرض مضبوط ہو جاتا ہے اور ایک گانٹھ باندھ لیتا ہے تب جا کر کے اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پہلے ہی سے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس کے دوست احباب کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے، اور محترمہ سے میری درخواست ہے کہ بچے کے لیے دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور لفظ یا برو یہ 300 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کرے اس بچے کو پلائیں۔ قدیر صاحب کی بہن کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے، کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب۔ اس کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے یا اللہ، اس کا کثرت سے وہ ورد کرتی رہیں جن کو یہ مرض ہے، اور دوسرا وظیفہ ان کے لیے ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، وہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پی لیا کریں۔ اللہ رب العزت چاہے گا تو اس مرض میں ان کو افاقہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کتنے دنوں کا وظیفہ ہے مولانا صاحب؟ کرتے رہیں اس کو، اللہ تعالیٰ افاقہ دے گا انشاءاللہ ضرور۔ فرحان بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ارے میری ایج 24 ہے، میری کہیں جاب نہیں لگ رہی، کوشش کرنے کہیں لگی نہیں رہی ہے۔ جاب کا مسئلہ ہے فرحان؟ جی جی ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ اس کے لیے یا عزیز ہو اس کا ورد کریں اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو ان کی مرادیں پوری ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ واقعی پروردگار ان کی جو پریشانی ہے اسے دور کرے، کیونکہ انہیں یہ اس بات کا احساس ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا میری عمر 24 سال ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر تک بھی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر فرحان کے دل میں یہ خیال ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ راہیں آسان کرے گا اور اچھی ملازمت ضرور ملے گی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، دعاؤں کی جن لوگوں نے درخواست کی ہے ان سے ہماری آپ کی خصوصی استدعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے۔ انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور اپنے اس ٹاپک کو، موت کے بعد کی زندگی کو، اس کے اگلے مرحلے، اس کے اگلے پڑاؤ تک لے جائیں گے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان تمام باتوں کو ناظرین تک پہنچائیں تاکہ انہیں خواب غفلت سے یا زندگی کے ان تمام رنگینیوں سے جھنجھوڑ کر بیدار کریں، تاکہ وہ اپنے مقصد حیات پر غور کریں، کچھ عمل کریں، کچھ تیاری کریں، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔